दज्जाल इस वक्त मौजूद है लेकिन वो कैद में है, अभी आया नहीं क्योंकि निशानियां पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी निशानी वो इमाम मेहदी का ज़हूर है, वो तशरीफ लाएंगे, उसके बाद दज्जाल आएगा। अव्वल से लेके आखिर तक जितने फितने हैं ना, उसमें सबसे बड़ा फितना है ये दज्जाल। एंड ही इज रेडी, वो तैयार है कि छूटे और तबाही मचा दे। इसने निशानियां पूछी भी हैं, ये बीसान का बाग, तिबरी की झील, असगर झरना, यानी ही इज ट्रैकिंग हिज रिलीज। वो लेजेंड्स चेक कर रहा है कि कब मैंने रिलीज होना है। अब ये 40 दिन का स्टे है इसका सिर्फ इस दुनिया में, और दिस विल बी द टफेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। बड़े बड़े उखड़ जाएंगे। और दज्जाल अभी आया नहीं, लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, इस दौर में उस फितने की एक झलक नजर आती है। जो करतूतें इसने करनी है उसकी रिजेंबलेंस कुछ ना कुछ तो हम देख रहे हैं। ये खराबियां मुख्तलिफ शक्लों में यहाँ मौजूद हैं। तो जनाब, सिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी अप टिल द एंड, दिस विल बी द बिगेस्ट कैटास्ट्रोफिक फितना। ये बहुत बड़ा फितना होगा। हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है। अच्छा, जिसका वजूद होगा ना, उसमें सबसे नुमाया चीज उसकी कानी आंख है, यानी एक आंख इसकी नहीं है, एक आंख इसकी है। वैसे जवान होगा, लंबा कद और मोटा होगा। एक आंख तो नहीं है, दूसरी आंख उभरे हुए अंगूर की तरह होगी। पेशानी इसकी चौड़ी होगी, दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा, और सीना इसका अंदर की तरफ धसा होगा। तो दज्जाल इंसान है, पैदा हो चुका है। हदीस मुबारक के मुताबिक ये मशरिक की तरफ कहीं पर है, और जब निशानियां पूरी होंगी ये इराक और शाम के दरमियान किसी बस्ती से नमूदार होगा और अटैक कर देगा। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, ज्यूज होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इसके साथ 70,000 ज्यूज होंगे जिनकी खास वर्दी होगी। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, इल्म जाफर, एसोटेरिक न्यूमरोलॉजी, मिस्टिसिज्म। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने ये तहकीक की। शेख मोहिउद्दीन अरबी साहब जो हैं, जिन्होंने खुफिया कोड में तहकीक लिखी थी और इसको इंटरप्रेट उन्होंने किया, ये वो इल्म जाफर का जो अल्लाह की अता से ही खास हासिल होता है। इनके मुताबिक बड़ी निशानियां जो क़यामत की हैं वो 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के शुरू में इनका ज़ुहूर होगा, और अभी 15वीं सदी चल रही है इस्लामिक मंथ्स के हिसाब से। तो दज्जाल एक हकीकी वजूद है, वो एक इंसान है। ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि जो सिंबलाइज्म है, एक सिंबल है कि जी वो जो झूठ है, मक्कारी है, मुनाफकत है, जुल्म है, वही दज्जाल है। ऐसा नहीं है, ये एक हकीकी वजूद है। हदीस पाक से इसका सबूत मिलता है, और ये हमला करेगा, ये आएगा। फितना बहुत बड़ा है, जिस्मानी, ईमानी, रूहानी तौर पे लोगों को शदीद मुतासिर करेगा। सबसे बड़ा जो इसका एस्पेक्ट है ना, वो है इल्यूजन। ये एक आंख से काना होगा ना, इसके साथ जन्नत और दोजख का मंजर होगा। जिसे ये जन्नत कहेगा वो दोजख है, जिसे दोजख कह रहा है वो जन्नत होगी। दज्जाल के साथ पानी और आग होगा। जिसे ये आग कह रहा है वो दरहकीकत ठंडा पानी है, और इसका पानी वो दरहकीकत आग है। इसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। तो जो इसके पैरोकार होंगे उनको तो ये खूब खिलाएगा, पिलाएगा, खुश रखेगा। जो इसको नहीं मानेगा उन पर आजमाइश होगी। ये लोगों के सामने बंदों को कत्ल करेगा, फिर उनको जिंदा कर देगा। दज्जाल एक बादल की तरह सफर करेगा, जैसे हवा बादल को उड़ा के ले जाती है। किसी कबीले के पास से गुजरेगा, उन लोगों को अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगा। वो लोग इस पर ईमान ले आएंगे तो ये जमीन को कहेगा, जमीन अपने खजाने उंडेल देगी, आसमान से बारिश बरसेगी। उस कबीले में, जिन कबीले ने इसको माना होगा, आबादी हो जाएगी, सरसब्ज हो जाएगा, बहुत फराखी हो जाएगी। और उसके जानवर जब जाएंगे, शाम को आएंगे, उनके कोहान बड़े होंगे तो उनके थन दूध से भरे होंगे। और जो लोग इसकी बात नहीं मानेंगे वहां कहत आ जाएगा, जबरदस्त आजमाइश आ जाएगी। ये किसी वीरान जमीन पर जाएगा और वह हुक्म देगा तो जमीन अपने खजाने उंडेल देगी, और वो खजाने इसके पीछे इस तरह चलेंगे जैसे शहद की मक्खी शहद के पीछे जाती है। लेकिन जब ये चला जाएगा वहां से, ये सब कुछ गायब हो जाएगा। यानी ये सब एक इल्यूजन है, एक झूठ है, एक धोखा है, एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये हकीकत नहीं है। और क्या आज इसकी झलक नजर नहीं आ रही? आज डाटा की दुनिया है। आज पूरी दुनिया में 180 ज़ीटाबाइट्स डाटा है। एक ज़ीटाबाइट 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स के इक्वल है। इतना ज्यादा डाटा, इंटरनेट, स्मार्टफोन, बिजनेस, बैंक्स, गवर्नमेंट, सारा कुछ। और ये डाटा, इसकी मदद से हमारे इर्द गिर्द एक ख्याली दुनिया बना दी गई है। हम असल में क्या हैं हम भूल चुके हैं। हमें जो दिखाया जा रहा है वही सच है। आज मशीन को मेरी जात के बारे में मुझसे ज्यादा पता है।
کیا غصہ چڑھتا ہے، کب مزاج بدلتا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، دوست کیا ہے، یہ ساری حقیقت جب مشین کو پتہ چل گئی تو ایک دجالی پیٹرن پر رہ کر دھوکہ دینا کتنا آسان ہو گیا، اور دھوکہ مل رہا ہے اور ہم بخوشی وہ دھوکہ لے رہے ہیں۔ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہی دکھایا جا رہا ہے ٹائم لائن کے ذریعے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے لوگ ہم جیسے ہیں، ہمارے جیسا ہی ان کا ٹیسٹ ہے۔ ہم ایک ڈیجیٹل روم میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ دجالی پیٹرن جھوٹ کا آج فیک اے آئی کے ذریعے فیک ویڈیوز، فیک آڈیوز، فیک پکچرز بنائی جا رہی ہیں۔ اب ہم کس پہ بھروسہ کریں، کس چیز کو دیکھیں؟ اور یہی دجال کا طریقہ کار ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہم لکھتے تھے، اب تصویر اتار لیتے ہیں، پہلے ہم رستہ ڈھونڈتے تھے، اب گوگل میپ آ گیا ہے۔ ہر وقت انٹرنیٹ کے ذریعے تجسس اور کیوراسٹی میں رہنے والے ہر چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، اور ایموشنل ٹریگر دیکھیں کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے ہمارے جذبات سے کھیلنا، ان کو مشتعل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ کیا یہ دجالی پیٹرن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ آج نوٹیفیکیشن ہمارا الارم بن چکا ہے، آج لائک ہماری ویلیڈیشن بن چکی ہے، سجدے کم ہو گئے ہیں، سکرولنگ زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اسی آنکھ کے ذریعے وہ آبزرو کرے گا، اسی آنکھ کے ذریعے وہ کنٹرول کرے گا، تو آج میڈیا کی بھی تو ایک آنکھ ہے جو ہمیں مکمل طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے، ہمیں آبزرو کر رہی ہے، اور بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے صدروں کو اٹھا لیا جاتا ہے اس میڈیا کی آنکھ کے ذریعے۔ اور پھر دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ یہ دعویٰ کرے گا۔ اور آج کے دور میں اب دیکھیں ایتھیزم، الہاد کس قدر بڑھ چکا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے اندر تو یہ اتنا بڑھ چکا ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، عجیب قسم کی لاجکس دی جاتی ہیں، اور ہر چیز کو لاجکس اور سائنٹیفکلی پروون کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ عقیدہ اور ایمان یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ فیتھ ایک بڑی مضبوط چیز ہے۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، پیداوار اگ آئے گی، اور جب وہ وہاں سے چلا جائے گا یہ سب گم ہو جائے گا، یہ ایلوژنز ہوں گی، یہ سب جھوٹ ہوگا۔ تو آج کے دور میں اب دیکھیے پروڈکشن کو فیک سٹاکس کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ آج کی جدید معیشت میں ڈیفیسٹ، سرپلس کے ذریعے، عجیب قسم کی کرنسیز کے ذریعے مائنڈ کو ٹریپ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مائنڈ کنٹرول کرنا آج بڑے بڑے ادارے مائنڈ کنٹرول کر رہے ہیں اس انداز سے۔ تو اس بڑے اور خطرناک فتنے میں سب سے اہم ترین چیز وہ جھوٹ اور دھوکہ ہے، جو آج بڑے ہی ایک طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ معاشرے میں بیچا جا رہا ہے۔ اور دجال سے پہلے اور دجال کے دور میں بے حیائی، فحاشی بہت پیک پر ہوگی۔ اور آج اب دیکھیے، میں نے ریسرچ پڑھی، میں حیران رہ گیا کہ دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو کہ ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کے بچوں کی ایک بڑی تعداد وہ ٹرانسجنڈر ہو چکی ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اور ایسا نہیں تھا پیدائشی وہ ہوں، بلکہ بڑے ہو کے انہوں نے خود میڈیکل پروسیجر سے اپنی حالت کی، جس کا شدید نقصان ہے، اور ماں باپ بھی اب پچھتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بیسان، زخر، تبریہ جھیل یہ وہ لیجنڈز ہیں جس کے بارے میں دجال نے پوچھا تھا کہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ تو میں آ جاؤں، فتنہ ایسا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ دجال اس وقت پیدا ہو چکا ہے، یس سر، وہ ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے رفقا کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ 30 ڈیز کے لیے سمندر میں وہ لوگ بھٹک گئے، پھر ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں اترے تو سامنے دیکھا کہ ایک بالوں والا شخص ہے بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا تو کہا نہ میں بولوں گا، نہ تمہاری سنوں گا، نہ تمہیں جواب دوں گا، میں جاسوس ہوں۔ وہ اندر بت خانے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا۔ یہ وہاں اندر گئے تو ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پوچھنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا ہم شام سے، سیریا سے آئے ہیں۔ کہنے لگا عرب کا کیا حال ہے؟ ایک شخص نے وہاں پیدا ہونا تھا، ان کا کیا حال ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ صحابی رسول نے بتایا کہ وہ تشریف لا چکے ہیں، شروع میں مسائل ہوئے تھے، لیکن اب الحمدللہ ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ یہ فلسطین کے قریب ایک شہر ہے جس کی کھجوریں بڑی مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں کھجوریں اگ رہی ہیں، درخت سر سبز و شاداب ہیں، زرخیزی بہت ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا سخر، یہ جھیل ہے اور یہ ایک چشمہ ہے، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے پھر جواب دیا کہ وہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، پانی بہ رہا ہے اور سب کچھ اوکے ہے۔ اس نے پھر 3 چیخیں ماری اور کہا میں دجال ہوں، ان قریب آزاد ہو جاؤں گا، زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کہ وہاں پر میرے جانے کی طاقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طیبہ تو یہی شہر ہے۔ دجال کو قید کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نے قید کیا۔
حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق کی کسی طرف قید میں ہے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے زمین کی حالت بڑی خراب سی ہو جائے گی، 3 سال تک تو بارش بہت کم ہوگی اور آخری سال تو بارش بالکل نہیں ہوگی، قحط سٹارویشن کا سما ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ آسمان بالکل شیشے کی طرح اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، لوگ قتل و غارت کریں گے، ہجرت کر جائیں گے، اور اس وقت اصفہان یا خراسان کی کسی آبادی سے دجال نمودار ہوگا۔ اس کا سٹے 40 دن کا ہے، پہلا دن اس کا سال کے برابر، پھر اس کا دن ماہ کے برابر، پھر اس کا دن ہفتے کے برابر، اور پھر اس کے نارمل ڈیز گزریں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا بہت بڑا، جس کے اوپر سوار ہو کے یہ ٹریول کرے گا، اور اس کی ٹریولنگ ایک طرف نہیں ہوگی بلکہ رک رک کے جائے گا، ہر جگہ اپنا گندا پیغام اس نے لوگوں میں پھیلانا ہے، اور کوئی صحرا، کوئی پہاڑ، کوئی میدان یہ چھوڑے گا نہیں۔ اب اگر جدید سائنس کی بات کی جائے تو سپیڈ اس کی کتنی زیادہ ہے، کہا گیا کہ اس کی سواری کا ایک قدم 1 میل پر ہوگا۔ آج ایک کمرشل جو پیسنجر ایئر کرافٹ ہے وہ اڑے تو اس کی سپیڈ 800 to 900 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور اگر فائٹر پلین F-22 اڑے تو اس کی سپیڈ تقریباً 2400 کلومیٹر ہوتی ہے، F-16 کی تقریباً 2100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور جو تیز ترین ٹرین ہے میگلیو، اس کی سپیڈ تقریباً 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ ہے، اور دنیا میں سب سے تیز رفتار جو چیز ہے وہ پارکر سولر پروب ہے، جو 7 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے سورج کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی، ایسا تصرف، ایسی طاقت اس کو دی گئی، یہ ہر جگہ جائے گا، لیکن مکے میں اور مدینے میں نہیں جا پائے گا۔ مدینے کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، پھر ایک مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، تو مدینے کے اندر جو بھی منافق، جو بھی کافر ہوگا وہ باہر نکل آئے گا، اس کے ساتھ مل جائے گا، پھر اب مدینے میں خالص ایمان والے رہ جائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق یہ بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ اس کا فتنہ جب اتنا شدید ہو جائے گا تو اہل ایمان ایک غار دخان کے اندر پناہ لیں گے، وہاں پر بھی یہ باہر آ جائے گا، گھیرا ڈال لے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، ان کی خوشبو سے یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے، وہ مقام لد پر اس کو نیزہ مار کے مار دیں گے، اس کے سارے فالورز کو بھی مار دیا جائے گا، لیکن یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ دجال کا ایک معنی جھوٹا شخص بھی ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 دجال بڑے چھوٹے ظاہر نہ ہو جائے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ فرمان ہے میرے آخری نبی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور اب دیکھیں مسلمہ قذاب ہے، اسود ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس طرح کے لوگ آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بڑا دجال ایک ہی ہے، چھوٹے دجال، چھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ اس طرح سے 30 ہوں گے۔ تو بڑا دجال بھی جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا رہا ہے، بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال سے بچنے کے لیے ایک دعا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنے کی شر سے۔ فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ دھوکہ دے کے ایمان چھین سکتا ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی، اپنے بچوں کو PhD کرا دیں اسکول کے اندر کہ وہ ایمان اور عقیدے کے اندر مضبوط ہو جائیں۔ ایمان کی مضبوطی ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سب سے بڑی ماسٹر کی ہے۔